नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके फिर आज आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमारा इंतज़ार करता है। और उसने वो जगह हमारे लिए तैयार की है ताकि जैसे यीशु ने कहा था कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो हम सब खुदावंद अपने खुदा के पास और अपने मसीहा के साथ उस जगह पर हों जो हमारे लिए तैयार की गई है। ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में हम आपको आज फिर वेलकम करते हैं। आज आपको हम ख़ास तौर पे शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं उन सब के लिए जो ये प्रोग्राम देखते हैं, जो प्रोग्राम शेयर करते हैं और जो हमें अपने सवाल भेजते हैं और जो मुख्तलिफ़ तरीके से हमें इनकरेज करते हैं। बहुत से हमें पैगामात मिलते हैं इनकरेजमेंट के। हम आप सब के लिए शुक्रगुज़ार हैं। हम चाहते तो हैं कि नाम बनाम आपको हम शुक्रिया अदा कर सकें, लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा वक्त कलाम को आप तक पहुँचाने के लिए हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं आपकी सारी ज़िंदगी के लिए और आपके लिए हम दुआगो हैं। हमारा सिलसिला जो क्रिएशन पे यानी कि इस दुनिया के बनाए जाने पे और हर चीज़ को खल्क करने पे और कैसे खुदा ने दुनिया को बनाया, ये सिलसिला आजकल हमारा प्रोग्राम बुक ऑफ जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब, तौरेत में से पहली किताब, उसके ऊपर ये सिलसिला जारी है। और आज हम बात करेंगे जो जहाँ से हमने पिछली दफ़ा छोड़ा था, और वो बुर्ज बाबल की हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे खुदा खुद उतरा। और फिर मैंने कहा था कि हम इस पे बात करेंगे कि खुदा क्या खुद उतरा और क्या उसकी जो एक जनरल प्रेजेंस है वो सब जगह पे मौजूद है, लेकिन एक स्पेसिफिक यानी कि ख़ास उसकी जो मौजूदगी है वो जब वहाँ पे उतरता है तो उसकी मौजूद होती है, उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, बुर्ज बाबल। और उसके बाद फिर हम देखेंगे अब्राहम की बुलाहट और कैसे खुदा ने बुर्ज बाबल और अब्राहम की बुलाहट, ये 7 चैप्टर्स हैं। 11वां चैप्टर पैदाइश की किताब में और 12वां चैप्टर है, और हम इस पे बात करेंगे। और आज इस पे जब हम बात करेंगे तो उस पर हम थोड़े 1-2 सवाल भी हैं जो लास्ट टाइम हमने कहा था कि जो है वो हम उन सवालों को पहले लेंगे और फिर अपने सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल आप सब जानते हैं कि हमारे साथ बहुत अरसे से प्रोग्रामों में आते हैं, खुदा के बड़े अच्छे खादम। और इन्होंने जैसे हमने पिछले इनके प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ से भी इन्होंने अब मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री की है और मास्टर्स किया है थियोलॉजी में, और हम यूके से, और हम इनके लिए शुक्रगुज़ार हैं। और ये विटन बैप्टिस्ट चर्च जो है विटन का इलाका, उसमें ये पास्टर हैं उर्दू कॉन्ग्रीगेशन के, और इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन में ये असिस्ट करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर तसव्वुर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे कि हमारे पहले जो सवाल था हम उसको ले लेते हैं कि खुदा क्यों इज़हार रसानी जो है, परसिक्यूशन जो है, इसकी क्यों इजाज़त देता है, या क्या इसके मुतालिक बाइबल कहती है, और क्यों ये पूरी दुनिया में मसीहत जो है ज़्यादातर 80-80% जो इज़हार रसानी है वो मसीहत के ऊपर है। तो आप इसके ताल्लुक़ से ज़रा थोड़ा सा बयान कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ, जैसे आपने कहा कि 80% जो है वो इज़हार रसानी, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, मसीहियों पर होती है। एक बात तो तय है कि सच्चाई की मुखालफत तो होगी। जो सच की मुरादी करते हैं, मोहब्बत का पैगाम बांटते हैं, उनकी मुखालफत तो ज़रूरी है। और शैतान तो रोज़ अव्वल से ही इंजील का दुश्मन है, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है और लोगों को उकसाता है कि वो मसीहियों पर जुल्म और ज़्यादती करें और इंजील के पैगाम में रुकावट डालें। इसलिए ये तो है, उन पे हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों होती है, और खुदा ने वादा किया है कि जी वो तो हिफाजत करेगा और मुश्किलात से बचाएगा, लेकिन ये इज़हार रसानी क्यों है? पहली बात तो मैं एक आयत पढ़ देता हूँ। कलाम में ज़रूर खुदा ने
حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بچاؤں گا اور ان کی حفاظت کروں گا، کبھی بھی وہ پھنس جائیں وہ ہمارے ساتھ ہے، میں چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر ایمان کی بات ہے، مسیحی کردار کی بات ہے، مسیحی جو ہے وہ پیغام کو پھیلانے کی بات ہے، تو وہاں پر خدا نے ایسا نہیں کہا کہ آپ کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور آپ بالکل مشکل سے نہیں گزریں گے۔ خدا کا کلام تو بیان کرتا ہے کہ جو دینداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان پہ مشکلات ضرور آئیں گی۔ میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں شہادت کے طور پر، پولس کا خط، دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، باب نمبر اس کا 3 اور آیت نمبر 12 یوں فرماتی ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اس لیے خدا کا کلام واضح بیان کرتا ہے کہ مسیحیوں پر زیادتی ہوگی، خاص کر وہ جو دینداری کے ساتھ اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ رہی بات حفاظت کیوں نہیں کرتا، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، کبھی بھی ہم مشکلات میں پھنس جائیں ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنا دکھاتا رہتا ہے۔ لیکن جب ایمان کا معاملہ ہے تو وہاں پر خدا ایسا نہیں کرتا کہ کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہماری بات نہیں سنتا ہے تو خدا آسمان سے آگ بھیج دے، فرشتے بھیجنے ختم کر دے۔ اس ایمان کے لیے ایذا رسانی کا ہونا ضروری ہے، یہ وعدہ کلام ہے۔ ایکچولی میں یہ سوال آپ کے ساتھ پڑھ بھی دیتا ہوں، یہ ہمارے سے ساتھ اکثر یہ جوائن کرتی ہیں ہمارے مس تبیتا ڈیوس ہیں، انہوں نے یہ سوال پچھلی دفعہ بھیجا تھا جی، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پڑھ دوں، اور اس کو لکھا ہے، برائے مہربانی یہ فرمائیے کہ آج کل مسیحوں پر انڈیا میں، پاکستان میں اور کئی ملکوں میں ایذا رسانی نظر آتی ہے، اور خادمین منادی کر رہے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ ایذا رسانی کے متعلق کلام مقدس پرانے عہد نامے میں پروفیسیز پائی جاتی ہیں جو پوری ہوئیں، کچھ ہونی ہیں۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع نے یروشلم کی بابت، آخری زمانہ کی بابت ایذا رسانی کے دور کا ذکر فرمایا، اور جب ہم خداوند خدا کے وعدوں کو دیکھیں اور 91 زبور اور لاتعداد زبور اور صحائف انبیاء، اور تو ان میں ہمیں جو ہے حفاظت کے وعدے اور اس کی روشنی میں وعدہ ایذا رسانی کے دور میں جو ہے خدا کا وعدہ نظر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ تم صبر سے اپنی جانیں بچائے رکھو گے اور تمہارا بال بھی بھیگا نہ ہوگا۔ تو ہدایت فرمائیے، خدا اول اور آخر ہے، اور یہ خبر دیتا ہے کہ وہ ایذا رسانی میں مسیحیوں کے لیے جو ہے وہ حفاظت کرے گا، ان کی کرے گا۔ تو کیا یہ جو ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یا پھر یہ انسان کی نافرمانی کا بدلہ ہے۔ تو پہلے تو ایک بات میں تھوڑی سی کر لوں، پھر آپ اس میں مزید بتائیے گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ اخیر زمانہ کی بات کی ہے، تو وہ جو ہے بک آف ریولیشن میں اور جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں اس کے تعلق سے ذکر ہے کہ جب مخالف مسیح آئے گا اور وہ جو ہے، اور جو ہے جھوٹا نبی اور وہ سب، وہ مل کے بہت جب ستائیں گے، تو اس وقت ایک ریپچر کا ذکر ہے۔ اس وقت ذکر ہے کہ مسیح اپنی کلیسیا کو اٹھا لے گا اور اس میں سے نہیں گزرنے دے گا۔ لیکن جو یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا، جس کا بھی جہاں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، میرے نام سے تمہیں ستایا جائے گا، عبادت خانوں سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو یہ بھی وہ ذکر بائبل میں آیا ہوا ہے۔ اور پھر جو بات انہوں نے زبور سے کی ہے، خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں حفاظت کروں گا۔ اس تعلق سے ضرور آپ ان عوامل کو جواب دیجیے ذرا۔ جی بہت شکریہ۔ میں نے آپ کی ابتدائی گفتگو سے سوال کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ معاملہ ہے ایمان کی جو زندگی جو ہماری جو جرنی آف فیتھ ہے، اس میں خدا کہتا ہے بھئی آپ آزمائے جاؤ گے، ایذا رسانی ہوگی، میرے نام کی خاطر لوگ تمہیں ستائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں انٹرفیئر کر دوں گا اور میں روکوں گا، کوئی تمہارا مخالف نہیں ہوگا، مخالفت ہوگی، لوگ انجیل کے پیغام کی خاطر تم سے دشمنی رکھیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے۔ لیکن ویسے خدا نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری فزیکل ضرورتیں، تمہاری روحانی ضرورتیں میں پورا کرتا رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا اور ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن جب ایمان کی بات ہے تو وہاں پر کیونکہ تمہارے پاس سچائی کا پیغام جب پھیلاؤ گے تو مخالفت ہوگی اور تمہیں برداشت کرنا ہوگی، خون بھی بہانا ہوگا، کیونکہ اس خون کے بہائے جانے سے جو قیمتی بیج بوئے جاتے ہیں پھر خوبصورت فصل اگتی ہے۔ بلکہ تو مکاشفہ کی کتاب میں تو ذکر ہے آسمان پر کہ وہاں پر شہداء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے سر مسیحا سے محبت کرنے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے،
اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا بدلہ تو کب لے گا. خدا نے کہا تھا میں زمین پر ان کو جا کے مار دوں گا, فرشتے بھیجوں گا. خدا چاہتا ہے میں ایمان کے لیے قائم رہیں, پرسیکیوشن کو برداشت کریں, اظہار ثانی میں کبھی اپنے ایمان کو نہ کھوئیں, اور خدا ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں ریوارڈ کا ہی ول بی. اور اس میں اور بھی کچھ فیکٹر جو میں دیکھتا ہوں کہ اظہار ثانی جب بھی ہوئی ہے, آپ اگر دیکھیں کہ بات جب یروشلم میں جب کلیسیا کے اوپر ظلم ہوا, اور لکھا ہے کہ وہ تتر بتر ہو گئے, اور لکھا ہے کہ جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے کلام کی منادی شروع کر دی. تو یہ خدا الاؤ کرتا ہے سچویشن کو, اور اس سے وہ لکھا جیسے کلام کہتا ہے کہ خدا ہمارا برائی میں سے بھلائی نکالنا چاہتا ہے. تو بھلائی کیا ہے کہ اس وجہ سے بہت سی اور جانیں جو ہیں وہ خدا ان کے پاس آ جاتی ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں اعمال کی کتاب 8واں باب پہلی آیت میں, اور اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا, اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی طرف پراگندہ ہو گئے. اور اگلی آیت چوتھی آیت کہتی ہے, پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے. اب یہ خوشخبری یروشلم سے نکل رہی ہے, پراگندہ ہوئے ہیں لوگ, اسکیٹر ہو گئے, اور ہوئے کیوں ہیں کہ ان پہ ظلم ہوا ہے, ان پہ پرسیکیوشن ہوئی ہے. لیکن اس کا پازیٹیو فیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں منادی اب کلام کی ہو رہی ہے, دنیا نجات پانے کی طرف جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا, ایک بات میں یہ کہنا چاہتا کہ خدا الاؤ کرتا ہے. پالوس اور سلاس کا ذکر ہے کہ وہ قید خانہ میں تھے, اور وہ قید خانہ میں تھے اور کلیسیا کیا کر رہی تھی, دعا کر رہی تھی. اب یہ ایک ایمان کا بھی ٹیسٹ تھا, کلیسیا دعا کر رہی ہے, وہ وہاں پہ ہیں, اور لکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو بڑا بھوچال آیا اور ان کے زنجیریں ٹوٹ گئی, اور وہ جیلر جو تھا اور اس کا گھرانہ اس پہ ایمان لے آئے. میں شارٹ کر رہا ہوں اس کو, جی بالکل, وہ اس پہ ایمان لے آئے. اور پھر یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ جیلر جو تھا وہ پہلا وہاں کا پاسٹر بھی بنا اس کلیسیا کا, اس علاقے میں. تو یہ بہت سے پازیٹیو ایکسپیکٹ ہیں جو اس اظہار ثانی کے وسیلہ سے خدا جو ہے الاؤ کر دیتا ہے سچویشن, تاکہ اس کا کلام اور بڑھے. اور پھر تیسری بات میں کروں گا, پھر آپ اس کو آگے بیان کیجیے گا. اور اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ایمان کی مضبوطی اسی میں ہوتی ہے, اور اس میں مسیح کی مانند ہمیں بننے کے لیے یہ کلام پھر تیار کرتا ہے کہ مسیح بھی دکھ اٹھا کے, ہماری خاطر دکھ اٹھا کے اس نے ایک بڑی قربانی دی تھی. اور پھر ہم بھی جب اظہار ثانی سے گزرتے ہیں, ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں, اور ہمیں پھر مسیح کی مانند جو ہے بھلائی جو ہے بننے کا موقع ملتا ہے. اور زبور 119 میں پہلا جو 68 آیت ہے وہ کہتی ہے تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے. تو وہ بھلائی کیا ہے وہ میں نے بیان کر دی کہ پرسیکیوشن تو ضرور ہوئی چند پہ, لیکن ہزاروں کی تعداد میں اور خداوند کے پاس آگے لوگ. پرسیکیوشن ہوئی پولس و سلاس پہ, لیکن ایک بہت بڑا خادم نے جنم لے لیا وہاں پہ. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ بیوٹیفل تھاٹس. اور اس کے ساتھ آگے ہم آپ نے تو ابتدائی کلیسیا کی جو ہے تاریخ کو بیان کیا, ہم بڑی ریسنٹ تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں. میں جلدی بیان کر دیتا ہوں کہ ساؤتھ کوریا دیکھیں, خون جہاں بھی مسیحی کا خون گرتا ہے اظہار ثانی ہوتی ہے, وہاں سے نئے مسیحی اگتے ہیں. ساؤتھ کوریا میں وہاں پر 3 سال رہا ہوں, اور وہاں پر ہم نے دیکھا چرچ کس طرح تیزی سے اس نے گرو کیا, اور وہ چرچ گروتھ میں ایکسپرٹ بن گئے ہیں, دنیا ان سے سیکھنے جاتی ہے. اور وہاں پر بھی ظلم کی انتہا ہوئی, اور مسیحیوں پر بڑا ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, لیکن اس اظہار ثانی کے نتیجے میں آج اب دیکھیں کہ 46% اراؤنڈ the population of Korea is Christian. اور اس کے پیچھے اظہار ثانی تھی, پرسیکیوشن تھی, لیکن ایمان میں وہ لوگ مضبوط رہے, اور اس ملک نے ریوائول دیکھا. چائنا کو دیکھیں, وہاں پر کتنی پرسیکیوشن ہے, ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ تاریخ مرتب ہو رہی ہے, اور وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, چرچ گرو کر رہا ہے. ویتنام کو دیکھ لیں, وہاں پر چرچ گرو کر رہا ہے. سو پرسیکیوشن سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. خدا نے کہا جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جن کے پاس سچائی کا حق کا کلام ہے, وہ دکھ اٹھائیں گے. لیکن جیسے ہم نے کہا, اس برائی, یہ جو ظلم کرتے ہیں لوگ, اس میں سے اچھائی یہ ہے کہ کلیسیا کی گروتھ ہوتی ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ابھی مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میں ضرور بتاؤں کہ یہ پرسنل ایگزامپلز بعض بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. تقریباً 9 سال پہلے میں اس سے گزرا,
اور مجھے بھی پاکستان میں پرسیکیوٹ کیا گیا، مجھے کڈنیپ کیا گیا، مجھے چھوڑنے پہ ملک مجبور کر دیا گیا. پہلے 2 دفعہ انہوں نے میرے چرچ پہ قبضہ کیا، پھر خدا نے وہ واپس دلوایا. لیکن خدا نے جب یہ میرے ساتھ ہونے دیا کہ میں جو یہ سارا جب میرے پاس ہوا تو میں نے بھی سوال کیا. میں کہا خداوند اتنے سال بڑی خدمت کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ کیوں میرے ساتھ ہوا؟ تو بعد میں آ کے یہاں سمجھ آئی کہ کیونکہ میری وائف کی ڈیتھ کے بعد میرے دونوں بیٹیاں یہاں پہ آ گئی تھی، میرے گرینڈ چلڈرن یہاں تھے، میرا بیٹا یہاں پڑھ رہا تھا. تو خدا مجھے اپنی فیملی میں لے آیا، اور پھر خدا نے خدمت کے بھی بڑے دروازے کھول دیے. یہ اس چینل کا بھی دروازہ کھول دیا. میرے چرچ نے پہلے میں پاکستان کے لیے کرتا تھا خدمت، انہوں نے مجھے گلوبل کوآرڈینیٹر بنا دیا، مجھے وائس پریزیڈنٹ ورلڈ میں ڈائسپورا کا بنا دیا کہ میں ساری جگہ چرچز قائم کروں. تو خدا نے خدمت کے بھی دروازے بڑھا دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم وفادار رہتے ہیں کوئی بھی شخص، تو وہ ضرور خدا اس کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے. وفاداری سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں، لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے. ہمارے پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. جو فیس بک پیج ہے اور جو یوٹیوب پیج ہے ایمان کا سفر، اس کو لائک کیجئے. ہماری زندگی ٹی وی کا پاک زندگی پیج ہے، آپ اس کو لائک کیجئے. اور ہمارا یہ پروگرام سیٹلائٹ پہ ایشیا سیٹ 7 پہ جاتا ہے، آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اس خدمت میں اپنا حصہ ڈالیے، اور آپ اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے ہے، +1 585 542 5900. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اور آپ کے اسکرین پہ لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے، آپ جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں آپ ان لوکل نمبرز پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اور ہمیں اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہماری اسکائپ آئی ڈی زندگی ٹی وی، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اپنا سوال ہمیں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کال کر کے بھی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم اب اپنے آج کے اس ٹاپک کی طرف میرے خیال ہم چلتے ہیں. اور ایک سوال اور بھی تھا، لیکن ہم جیسے جیسے سوال اور آئیں گے اس کو لیتے جائیں گے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم جب بات کی تھی تو بات ہم کر رہے تھے کہ جب وہ نمرود جو تھا، اب یہ اس کے گرینڈ چلڈرن میں سے تھا، جو ہے نوح کے، اور یہ بہت اس نے اپنی سلطنت بڑھا لی، دنیا تک پھیلتا چلا گیا. لکھا ہے کہ دنیا اس وقت کی جتنی بھی دنیا ہوگی اس پہ یہ فاتح ہوا. اور اس نے خدا نے ان کہا تھا کہ جاؤ دنیا میں جاؤ اور تمام دنیا میں جا کے پھیل جاؤ. اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک شہر بنانے کی کوشش کی. اور ایک شہر بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور دوسری بات کیا کی کہ انہوں نے کہا کہ خدا پھر کہیں اتنا بڑا سیلاب نہ لے آئے تو ہم ایک بہت بڑا برج بناتے ہیں. بلکہ آپ اس کی اور تھوڑی تفصیل بتائیے گا. تو وہ برج جب بنانے لگے تو پھر خدا لکھا ہے وہاں پہ کلام مقدس میں کہ اور خدا اور 5ویں آیت ہے 11ویں باب کی 5 سے 8 آیت ہے، اور خداوند اس شہر اور اس برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا. اب یہ بات ہاتھ سے دیکھنے والی کہ کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ان کا کلام تو کہتا ہے کہ جی خدا زمین پہ نہیں آتا، اترتا نہیں ہے. ہمارے پاس بائبل مقدس میں لا تعداد شواہد ہیں. باغ عدن میں بھی خدا آیا کرتا تھا. باغ عدن زمین پہ تھا، آسمان پہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو ہے وہاں بھی خدا اترتا تھا اور آدم اور حوا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا. یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ ان کو بھی اترا. موسیٰ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جب وہ جھاڑی کی طرف جا رہا تھا تو اس جھاڑی میں وہ آگ کو جلتے دیکھ کے خدا وہاں پہ موجود تھا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب ایک بات میں نے لاسٹ ٹائم کی تھی کہ ایک خدا کی جنرل پریزنس ہے، وہ سب جگہوں پہ ہے، اور ایک خدا کی جو پریزنس ہے وہ اسپیسیفک ہے. جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اترا. اٹ مینس کہ وہ خاص ایک اپنے جو ہے اترنا اس کا اس جگہ کے اوپر خاص ایک اس کی پریزنس وہاں پہ تھی. تو آپ اس کے تعلق سے ذرا ان ساری باتوں کو ذرا سمجھ. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں آپ نے جو ٹاپک چھیڑا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ مسیحی یا بائبل خدا کی کبریائی سے کوئی انکار کرتی ہے. خدا کی جلالت، خدا کی شباہت، خدا کی کبریائی، اس کے لامحدود ہونے سے کسی کو انکار نہیں ہے. انسان کی کوئی مجال نہیں کہ اس کو
پا سکے، اس کو دیکھ سکے، لیکن خدا کو محدود نہیں کر سکتے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ اتر بھی سکتا ہے، وہ زمین پر آ بھی سکتا ہے۔ پہلی بات تو طے ہے کہ یہ جو برج بنانے کا انیشیٹو تھا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل۔ یہاں پر ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں اور بڑی دلچسپ آیت ہے، شاید سامعین کو اچھی لگے اور ہم اس میں سے کچھ سیکھ سکیں۔ روح اقدس 11ویں باب کی 3 آیت میں ہماری توجہ ایک خاص بات کی طرف دلاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب باب 11 آیت 3 میں لکھا ہے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ آمین۔ یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ لکھوایا گیا ہے، پتھر کی جگہ اینٹ یوز کر لی، چونے کی جگہ گارا یوز کر لی۔ یہاں پر کچھ تو ہے جو پاک روح خدا کا الہام جو ہے ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اسی آیت سے ہمیں سمجھ لگنی شروع ہوتی ہے کہ انسان نے بغاوت کی ٹھان لی تھی، وہ بغاوت پہ اتر گئے تھے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پتھر کی جگہ اینٹ، یعنی وہ پتھر جو ہے، یہ جو سٹونز ہیں، پیبلز جو ہیں، وہ نیچرل خدا کے بنائے ہوئے زمین پر موجود ہیں، ان کو چھوڑا اور اپنی مینوفیکچرنگ شروع کی۔ پھر لکھا ہے انہوں نے چونے کو جو ہے گارے کو استعمال چھوڑ دیا، چونے کی جگہ پر گارا، چونا بھی ہمیں نیچرل ملتا ہے۔ تو خدا کی بنائی، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں، تو خدا کی بنائی چیزوں کو چھوڑ کر اپنی چیزیں، اپنے آپ کو آگے چھوڑ کے ہم وی آر سم تھنگ، وی آر دا انجینئرس، وی آر دا میکرس، تو وہ بغاوت کی طرف اتر آئے۔ برج بنانا بری بات نہیں ہے، شہر بنانا بھی بالکل ہرگز بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر مقصد یہ وہ غلط تھا کہ ہم خدا کی بغاوت کریں گے، ہم بھی کچھ چیز ہیں، ہم بھی خالق کے قریب ہو جائیں گے، ہم خالق ہی بن جائیں گے۔ تو اس لیے پھر آگے لکھا ہے خدا اترا، جیسے بھی آپ نے کویسچن کیا کہ جی خدا کیوں اترا۔ بائبل کا خدا بڑا پرسنل خدا بھی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کی کبریائی سے کوئی انکار نہیں، اس کی جلالت، شباہت، اس کے بڑے ہونے، لامحدود ہونے سے کوئی انکار نہیں، لیکن وہ بڑا پرسنل خدا ہے۔ یہاں پر جب وہ ریوارڈ دینا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، مخلصی دینا چاہتا ہے، پھر بھی اتر آتا ہے، اور جب وہ عدالت کرنا چاہتا ہے، بغاوت کو کچلنا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ بیٹھا رہے، ویٹ کرے انسان کب مرے گا اور میرے پاس آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ وہ خود بھی آ سکتا ہے، ہی کین بیکم واٹ ایور ہی لائکس ٹو بی، اور ہی کین بی مینیفیسٹڈ ان اینی وے شیپ اور فارم، اور وہ اتر سکتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کا اترا سا مطلب ہے وہ عدالت کرنے کے لیے آ گیا۔ خدا ول نیور ایور اسٹینڈ ریبیلین، تو وہ اس لیے یہاں پر یہ مقصد ہے کہ وہ اترا، جس طرح وہ ریوارڈ دینے کے لیے بڑا پرسنل ہو جاتا ہے، محبت پرسنل ہو کے دکھاتا ہے، وہ عدالت بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ پرسنل ہو کر خدا انسانوں کی بغاوت کو کچیلنے کے لیے زمین پر اتر آیا۔ وہ کوئی ہمارا کوئی کہیں کوئی ڈرا سہما خدا یا کوئی پتہ نہیں کوئی ایبسٹریکٹ گاڈ نہیں ہے، وہ انسانوں کے معاملات میں دلچسپی لیتا ہے، اور جب بھی ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں وہ ہمیں اس کی سزا دیتا ہے، عدالت کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس طرح وہ محبت کرنے کے لیے مجسم ہوا، اسی طرح وہ عدالت کرنے کے لیے بھی اترتا ہے۔ اور یہاں پر 3 چیزیں بڑی اسپیسیفک کہی گئی ہیں، کہتا ہے خدا شہر اور برج کو جسے بنی آدم 3، تو شہر کے لیے، برج کے لیے اور بنی آدم کے لیے وہ اترا۔ بتانا یہ چاہتا ہے کہ خدا جزیات میں دلچسپی رکھتا ہے، لوگوں میں، معاملات میں، اور اگر ہم اس کی بنائی ہوئی صنائی سے، تخلیق سے، کریشن سے بغاوت کریں گے تو پھر وہ ہمیں سزا دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اترنے سے مراد ہی واز گوئنگ ٹو جج پیپل آن دی فیس۔ اس میں ایک اور بھی تھوڑا سا فیکٹر کو کہ وہ اس میں ہم پاتے ہیں، اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اسی پیدائش کے پہلے باب اور 20 کی آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آؤ ہم، جی، اور اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی خدا 7ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم۔ تو یہ جو ٹرینٹی ہم کہتے ہیں، تثلیث کہتے ہیں، باپ اور بیٹا اور پاک روح جو ہے، وہ ہمیں یہ یہاں پہ نظر آتے ہیں، کلیئرلی نظر آتے ہیں کہ خدا روح ہے، اور پھر یہ ہے کہ خدا باپ جو ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا ازل سے موجود، کلام ازل سے موجود تھا۔ اور جو آپ نے بات کی یہاں پہ، اب خدا نے اختلاف ڈالا، وی سی دا برتھ آف مینی لینگویجز۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیوں اختلاف ڈالا، اپنے بیان بھی ابھی کیا کہ وہ انسان بغاوت کر گیا تھا، ڈس اوبیڈینٹ ہو گیا تھا، اور ڈس اوبیڈینٹ جب ہو گیا تھا خدا انسان جو ہے، تو پھر خدا نے اس کے لیے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ اب یہ بکھر جائیں، دور ہو جائیں، زبانوں کا اختلاف ڈال دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ان کا غرور اور تکبر جو تھا
پرائڈ اینڈ ایروگنس ان میں جو آ گئی تھی نمرود اور اس کی ساری لیڈرشپ میں، خدا اس کو بھی توڑ رہا تھا، کیونکہ جب وہ ایک دوسرے کی سمجھ نہیں سکے بات، ایک دوسرے سے کر نہیں سکے، کمیونیکیشن نہیں، تو وہ پھر دور دور چلے گئے، علیحدہ علیحدہ ہوتے گئے، تو خدا نے اس کی سلطنت کو بھی بکھیر دیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ خدا کے حضور میں جو بھی ڈس اوبیڈینٹ ہوتی ہے قوم، پھر خدا ضرور اس کو بدلہ بھی دیتا ہے، اور ہم اس پہ دیکھتے ہیں۔ اور آثار قدیمہ نے اپنی ایک جو اس میں آرکیالوجی ہے اس میں ڈگس میں انہوں نے باقاعدہ اس برج کو پایا ہے، ملا ہے یہ برج، تو یہ اسٹوریاں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ہسٹری اس کو پروو کر رہی ہے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں خیر آرکیالوجی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیں مختلف جو ہے وہ اسبات مہیا کرتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو ہمارا تو ایمان ہے کہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ بالکل حرف بحرف بعین ہی موجود ہے، دنیا پر ہے۔ اور وہ یہ جو جیوگرافی جس جگہ کی بیان ہوئی ہے وہ جگہ موجود ہے، ملک موجود ہے، جیسے آپ نے کہا وہ بابل کے برج کی تو تصویریں بنا کے بھی لوگوں نے چڑھائی ہیں کہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ چیز ہمیں ملی ہے۔ تو چونکہ یہاں پر ایک شہر کا نام ہے، لوگوں کا نام ہے، ایک بندے کا نام ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی اسپیسیفسٹی سے کوئی انکار نہیں ہے، اس کے ایکوریٹ ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ ساری اتھارٹیٹیو خدا کے الہام سے لکھی گئی باتیں ہیں، یہ کوئی میتھالوجی یا دیو ملائی کہانیاں نہیں ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ایک سوال بھی آیا ہے، کیونکہ کچھ تو ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے، ابھی بات لکھا ہے پادری صاحب، میرا ایک مسلم دوست ہے جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بابل کے برج سے پہلے سارے لوگ ایک ہی زبان بولا کرتے تھے، لیکن کیا اس کا کوئی تاریخی ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیا پادری صاحب ہمارے پاس اور کوئی تاریخی ثبوت ہے کہ برج سے پہلے سارے لوگ ایک ہی زبان بولا کرتے تھے، اور وہ کون سی زبان تھی؟ آپ اگر اس کا جواب دینا چاہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک جگہ پر رہتے ہیں، خاندان سے شروع کر لیں۔ خاندان میں جب ہم ایک خاندان میں اکٹھے رہتے ہیں تو ہم سارے ایک زبان بولتے ہیں، بلکہ ہم ایک اور زبان بھی بولتے ہیں جسے اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ تو ہم خاندان میں رہتے ہوئے، اپنے قبیلے میں رہتے ہوئے، اپنی کلیسیا میں رہتے ہوئے، اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے ایک زبان بولتے ہیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو پھر زبانوں میں اختلاف ڈلتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دور ہونے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے، بانٹے جانے سے پہلے، وہ چونکہ اکٹھے تھے، فیملی کے طور پر، ایک گروپ اور قبیلے کے طور پر رہتے تھے، وہ ایک زبان بولتے تھے۔ کلام میں اس کا اشارے کوئی نہیں کہ وہ کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ اس واقعہ کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ زبانوں میں اختلاف ڈلا اور وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پائے، جو کہ ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی اور وہ نہیں کر پائے، خدا کی مرضی تھی۔ سو خدا کا کلام اشارہ دیتا ہے کہ ایک زبان تھی، ایک خاندان تھا، ایک گروہ، ایک قبیلہ تھا، جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب بھی زبانیں تب شروع ہوتی ہیں جب ہم ایک ملک سے نکلتے ہیں، ایک صوبے سے نکلتے ہیں، ایک علاقے سے نکل کے دوسرے میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں مختلف زبانیں نظر آتی ہیں۔ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ہی زبان، ایک ہی ڈائلیکٹ، ایک ہی بولی ہماری ہوتی ہے۔ تو کلام اس کا اشارہ دیتا ہے کہ سب ایک ہی زبان بولتے تھے، ایک دوسرے کی سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ زبانیں بٹیں اور قومیں بٹیں اور گروپ تقسیم ہوئے، اور لوگوں نے مختلف زبانوں کو جو ہے وہ بولنا شروع کیا۔ اور زبانوں کی ایک اپنی تاریخ ہے، ایک بڑا لسانیت کا ایک اہم ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے جس پہ جو ہے وہ ماہرین کی رائے موجود ہے، ان کی بڑی ریسرچ موجود ہے۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ایک زبان بولتے تھے، اور ایک یہاں پہ لکھا ہے ان کی ایک ہی بولی تھی، ایک ہی زبان تھی، پھر خدا نے اختلاف ڈالا۔ تو میرے خیال میں اگر کلام اقدس خدا کے الہام بیان کرتا ہے ایک ہی بولی تھی، تو پھر ایک ہی بولی تھی، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بچے تھے، تو کیسے زبان چینج ہو جاتی؟ تو خدا نے بعد میں یہ چینج کیا، تو پھر زبانوں کا جو ہے وہ ایک ڈائیورسٹی اس میں آئی، اور زبانیں اپنی ابتدائی شکل میں موجود ہوئیں، اور پھر ان کی میں بڑی ایڈوانسڈ جو ہے وہ شکلیں ملتی ہیں مختلف دنیا میں۔ اور یہ بھی ایسا بھی ہے کہ ہبرو زبان کے بارے میں کہ پرانی عبرانی ہوتی تھی، اب دوبارہ ریوائیو ہو کے آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے زبانیں آئیں، اور پھر زبانوں نے اپنی جو ترقی کا اور ارتقاء کا سفر جو ہے وہ طے کیا ہے۔ کلام جو ہے وہ بڑے واضح طور پر ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہ جو سارے لوگ تھے وہ ایک ہی بولی بولتے تھے۔ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 11 ورس 1 says، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ یہ کلام کا ہمارے پاس ایک ثبوت ہے۔ ہاں جی، ایک اور ہمارے پاس سوال ہے بھائی صاحب، میں اشتیاق مسیح ہوں پنڈی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کہ بابل کا برج بنانے کا مقصد کیا تھا، اور یہ بھی واضح کریں کہ اگر تو وہ مقصد غلط تھا تو کیوں خدا نے ان کے درمیان اختلاف ڈالا، اور اگر مقصد ٹھیک تھا
تو کیا اسے بنی نوع انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا؟ تو میں نے بھائی اشتیاق، میں نے آپ شروع میں تھوڑا سا اس کو بتایا تھا بھی کہ خدا نے ان کو جب حکم دیا تھا، میں آپ پیچھے زیادہ جانا نہیں چاہ رہا، آپ پڑھ لیجئے گا کہ خدا نے انہیں کہا تھا کہ جاؤ تمام دنیا میں پھیل جاؤ، اور تمام دنیا میں پھیلنے کا مطلب تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ اس کو خوب پھیلاؤ اور آباد کرو اور ساتھ. لیکن انہوں نے کیونکہ نمرود غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اپنی شاہانہ شہنشائیت دکھانا چاہتا تھا، تو اس نے ایک بہت بڑا شہر بنانے کے لیے یہ اہتمام کیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو خدا لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ مغرور کا مقابلہ کرتا ہے. تو خدا جو ہے یقیناً اس کے فیصلے سے خوش نہ تھا. سیکنڈ بات یہ تھی کہ یہ کلیئر کا جو بھی بات بھائی صاحب بھی کر رہے تھے اور میں نے بھی کی تھی کہ یہ ڈس اوبیڈینس تھی، وہ خدا کے خلاف جو تھا، یہ ایک جو نافرمانی تھی جو انہوں نے کی تھی کہ وہ بجائے کہ پھیلتے جاتے دنیا میں، وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے ہو گئے. اب جو تیسری بات آپ نے کی ہے بابل کے برج کے تعلق سے کہ اس کا مقصد کیا تھا، تو مقصد اس کا پہلا مقصد ان کے ذہن میں وہ ان کو سیلاب یاد تھا کہ سیلاب آیا تھا اور اس نے دنیا کو تباہ کر دیا تھا. تو ہم اتنا بڑا برج بنا لیں، اتنا اونچا برج لے جائیں کہ اگر کوئی ایسا دوبارہ سیلاب آتا ہے تو پھر ہم اپنی جانیں بچا سکیں. اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو خدا کی حد تک بلند کرنا چاہتا تھا. نمرود جو تھا اس غرور میں، اس تکبر میں، وہ بھی اسی ابلیس کی طرح جو ہے، جو لوسیفر تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو خدا سے اونچا بنانے کا سوچا. تو میں اب اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن جو اس کے شواہد ہیں وہ جو آثار قدیمہ میں اور دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں ملتے ہیں کہ جب اس دور کے نوادرات اور دوسری چیزیں ملی ہیں اور لکھی ہوئی چیزیں ملی ہیں تو ایک ہی زبان کی ملی ہیں. لیکن جب اس کے بعد یہ تفریق ڈالی تو خدا نے تفریق اسی لیے ڈالی کہ انسان اب اس بغاوت میں اکٹھا ہو گیا ہے، ان کو توڑا جائے، ان کو علیحدہ کیا جائے، ان کو دور کیا جائے، اور یہ وہ وجہ تھی. پاشا تصور آپ اس میں ایڈ کیجیے گا. جی پاشا بھائی نے جو سوال پوچھا ضرور دیکھیے گا، میں نے بھی پاشا نے ہم دونوں نے بات کی. آیت نمبر 3 کو آپ ضرور سنیے گا، جو میں نے اس پہ تھوڑی سی تفسیر اس کی بیان کی ہے، اور یہ بڑا واضح ہے. پاک روح ایک ایک لفظ کو بڑی احتیاط کے ساتھ لکھتا ہے، جگہ کا استعمال بڑے صاحب اچھے طریقے سے کرتا ہے. تو میں نے جو بات کی کہ پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارا، بغاوت کا اشارہ تھا کہ وہ اب اپنے آپ کو کچھ بناتے ہیں، کہ ہم خدا کو کچھ نہیں سمجھتے. آگے دیکھ لیں، کہنے لگا آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچ جائیں، اپنا نام کریں، زمین پر ہم دوبارہ پراگندہ نہ ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں خدا سے دوری اور بغاوت تھی. اور جیسے پاسا نے کہا، کچھ مسیحی مفکروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو کہ آسمان تک پہنچے، مقصد ہے کہ ہم بادلوں سے اوپر چلے جائیں تاکہ بارش، بادلوں سے بارش، ہم اس سے اوپر چلے جائیں گے تو ہم تو برباد ہی نہیں ہوگے. تو خدا بارش کا محتاج نہیں ہے کہ وہ صرف بارش سے برباد کر سکتا ہے. وہ تو کچھ بھی نہ کرے تو ہم برباد ہو جاتے، جیسے زبانوں میں اختلاف ڈال کے سارے ان کے پروجیکٹ ختم کر دیے. تو بغاوت اور خدا کے خلاف جانا، جس کو خدا نے کچلا. دوسرا صاحب تھوڑا سا اب یہ ہے کہ اور خدا خود اترا. اب اس پہ اوپر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ایک، میں نے تھوڑی سی پہلے ہم نے بات کی تھی، اس کو دوبارہ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ اسپیسیفکلی کریں کہ ایک خدا کی حضوری ہر جگہ پہ موجود ہے. ہر کوئی مانتا ہے کہ خدا، جو خدا کو ماننے والا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور وہ جو ہے، لیکن ایک اس کی خاص حضوری ہے، اور اس کی جو خاص حضوری ہے وہ ہمیں بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ کو خدا جب ملتا ہے. اگر ہم باغ عدن سے چل لیں تو باغ عدن میں خدا ایک خاص وقت پہ آتا تھا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس سارے حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خاص وقت پر آتا تھا، ان کو ملنے کے لیے آتا تھا. اور وہاں پہ وہ ان کو ملنے کے لیے جب اترتا تھا تو وہاں پہ یہ خاص یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا باب اس کی 8ویں آیت ہے پیدائش کی، اور جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا. خدا ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا. دیٹ مینس کہ اس کی خاص ایک حضوری ہوتی تھی وہاں پہ.
प्रेजेंस होती थी। और जो फिर اس کے بعد اگر آپ موسیٰ کا جو میں نے ذکر کیا تھا تو خروج 3 باب میں 1 سے 10 آیت تک دیکھیں تو 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور میں اترا ہوں کہ ان مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑاؤں اپنی قوم کو، ان مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑاؤں۔ خدا اب موسیٰ کے ساتھ ہے، اس جھاڑی میں ہے جہاں وہ جھاڑی برننگ بش جس کا ذکر آتا ہے، جھاڑی کو موسیٰ نے جلتے ہوئے دیکھا، لکھا ہے کہ وہ کترا کے اس کے پاس جانے لگا تو خدا نے کیا کہا تھا کہ اس جگہ پہ اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ تو اب جنرل پریزنس تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ تو جوتی نہیں اتاری جاتی، وہاں پہ کیونکہ خاص حضوری تھی خدا کی، تو وہ جگہ جو ہے پاک جگہ خدا نے اس کو ٹھہرایا۔ آگے بھی چلے جائیں تو جب پہاڑ پہ شریعت دی گئی، وہ آپ خروج کی کتاب میں ہی دیکھیں تو جب خدا شریعت دینے کے لیے موسیٰ کو پہاڑ پہ بلاتا ہے تو اور خداوند اس پہاڑ پر سے پکار کر کہا، اگر وہ سب جگہ ہے تو لکھا ہوا تھا کہ زبانوں سے اس نے پکار کے کہا، لکھا کہ خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا۔ تو یہ اس کی خاص حضوری کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو بتایا جائے۔ اور میں آج خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت دفعہ ہم جب عبادت خانوں میں اپنے ہوتے ہیں، ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، خدا کو مانگ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تمہارے پاس آ، ہماری دعا کو سن، تو ہم نے تجربہ کیا ہے کہ خدا خاص طور پہ اس جگہ پہ موجود ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے پرانے عہد نامے میں کہ جب وہ لکھا ہے کہ جب ساز اور آواز مل گئے، خدا کی پرستش ہو رہی تھی، اور لکھا ہے کہ مسکن خدا کے جلال سے بھر گیا اور وہ وہاں کھڑے نہ رہ سکے۔ تو یہ ایک خاص حضوری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے بھی آپ کو بتاؤں کہ آپ ضرور بیٹھیں خدا ان کے حضور میں، آپ دعا کریں خدا ان کے حضور میں۔ اگر آپ اس کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ اس کی شکر گزاری کریں۔ اور اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ بھی خدا کے حضور میں لائیں۔ خداوند ہمارا خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں صرف دعاؤں کو سننے والا خدا نہیں، میں ان دعاؤں کو قبول کرنے والا خدا ہوں، اور وہ جواب دینے والا خدا ہے۔ اور ہم نے اس کو بارہا اپنی زندگی میں آزمایا ہے کہ خدا جواب دیتا ہے، اور آپ کی دعا کا بھی جواب دے گا۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں، اگر آپ دکھ میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں لکھا ہے یوحنا 15 باب اس کی 16 آیت میں، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر بھی کیا تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں ایک بڑا وعدہ ہے، تاکہ جو کچھ باپ سے میرے نام سے مانگو، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، تاکہ جو کچھ میرے باپ سے مانگو، میرے نام سے مانگو، وہ تمہیں دے گا۔ یسوع نام میں آپ کی نجات بھی آپ کو ملتی ہے، یسوع نام میں آپ کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، یسوع نام میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی بھی دی جاتی ہے، اور یسوع نام میں اس زندگی میں بھی اگر ہمارے مسائل ہیں، ہمارے دکھ ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، تو وہ بھی خدا دور کرتا ہے۔ اور آج آپ کی بھی اگر کوئی ایسی مسائل ہیں تو آپ اس کے پاس آ جائیں۔ اس کا یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ آپ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، آپ آ جائیں اس کے پاس، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ یسوع نام میں اسے پکاریں اور وہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ وعدوں کا سچا خدا آپ کے لیے آج بھی انتظار کرتا ہے۔ پاشا تصور آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ بائبل کا خدا بڑا پرسنل خدا ہے، وہ کہیں کوئی ایبسٹریکٹ خدا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات نے لفظ بولا خاص حضوری۔ خاص حضوری کا کوئی خاص مقصد بھی ہوتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، اسپیشل اکمپلش کرتا ہے۔ تو یہاں پر خدا اترا، اگر ہم اس سوال کو اس آیت مبارکہ کے تناظر میں دیکھیں تو یہاں پر خدا کے اترنے کا مقصد عدالت کرنا تھا، اور چونکہ خدا ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسانوں کی زبان استعمال کرتا ہے، اور وہ سملز یوز کرتا ہے جو ہمیں سمجھ لگتی ہیں، وہ الفاظ یوز کرتا ہے جو ہمیں اس کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ خدا کبھی بھی بغاوت کو، گناہ کو، ریبیلین کو ہی ول ناٹ لیٹ اٹ گو انڈیلٹ ود۔ خدا اس کے ساتھ ضرور ڈیل کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر خدا اترے سے مراد ہے وہ آیا، اس کی خاص حضوری ہوئی، لیکن مقصد تھا وہ عدالت کرنے جا رہا ہے۔ انسانوں نے بغاوت کی۔ میں نے پہلے اس پہ میں نے بول دیا کہ خدا جگہ اتراتا ہے بچانے کے لیے۔ He came down to redeem us. He took human form. He took a human body. He got manifested. اور پھر اس نے
آپ انسانوں کو بچایا. اس کے آنے کا بھی مقصد تھا, وہ مقصد ہماری نجات تھا, ریڈیمپشن تھی. یہاں پر مقصد عدالت تھی, آیا اس نے عدالت کی. ہمارے پاس ایک اور میرے بھائی نے سوال یہ پچھلی دفعہ کیا تھا اور ہم بعد میں یہ سوال ہمیں ملا تھا, اور یہ ہمارے بھائی طارق ہیں اور انہوں نے اپنے 2 بچے ارسلان اور رضوان کے لیے جاب کے لیے اور خاص طور پر ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے. اور ہم آپ کے بچوں کے لیے دعا ہماری ٹیم پہلے بھی کرتی رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, اور ضرور خداوند آپ کو بڑا بریک تھرو دے گا اور خداوند آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا, اور ہم دعا گو رہیں گے. یہ آپ کی ریکویسٹ ہماری پریئر ٹیم کے پاس بھی پہنچ چکی ہے. پاشا تصور اب آگے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ابراہیم سے ابراہیم, ساری سے سارا, یہ ابراہیم وہ ہے جو غیر قوم میں ہے. ماں اس کے باپ اور اس کا سارا گھرانہ جو ہے وہ بت بنا کے بیچا کرتا تھا, یہ ان کا کاروبار تھا. اور یہاں پہ خدا 12ویں باب پہ پیدائش کی کتاب تاریخ کی پہلا یہ جو ہے اس میں کتاب ہے, اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں اور رشتہ داروں کو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. اب یہ وہ عہد ہے جو خدا اس سے باندھ رہا ہے, اور میں تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث برکت ہو. اچھا, اور لکھا ہے کہ جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا. میں ابھی یہاں تک ہی رہتا ہوں, تھوڑا سا آگے چلیں گے. اب ہم جیسے میں نے کہا کہ خدا نے, کیونکہ وہ بت پرست قوم تھی جہاں وہ رہتا تھا, اس کے باپ بت بناتا تھا, ظاہر ہے یہ بھی مدد کرتا ہوگا اس کو باپ کے کاروبار میں. اب خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نکل جا یہاں سے, اپنے وطن کو بھی چھوڑ دے, ناطے داروں کو بھی چھوڑ دے, اور نکل جا, اور میں تجھے ایک ملک دکھاؤں گا جو تجھے کہاں جانا ہے. تو آپ ذرا اس کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کیجئے کہ ایک تو یہاں پہ اس وقت اس کا نام ابراہیم تھا, آگے چل کے باپ اس کا نام ابراہیم ہوتا ہے, تو سارا کا ساری ہوتا ہے. تھوڑا سا اس پہ بھی ٹچ دیجیے. جی, دونوں باتیں. ابراہیم کی بلاہٹ کے حوالے سے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. ابھی آپ نے جیسے بیان کیا ہے, فرمایا ہے, 11ویں باب میں انسان بہت بری طرح ناکام ہو رہا ہے, اپنے پروجیکٹ میں ختم, فیلئر. وہ بنانا چاہتا تھا جو برج وہ نہیں بنا, بغاوت پہ اتر آیا, اور یہاں سے ایسا لگتا ہے گویا سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن میں ہمیشہ بڑی خوشی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اور جوائفلی کہتا ہوں کہ بائبل کا خدا از اے یونیک گاڈ امنگ آل ادر گاڈز, سو کالڈ گاڈز. بائبل کا خدا کبھی مایوس نہیں ہوتا, وہ کبھی انسانوں کو چھوڑتا نہیں. جو ہی انسان ناکام ہوا, پریشان ہوا, بابل کے برج میں بڑی پریشانی, زبانوں میں بٹ گیا, خدا نے ان کو تقسیم کر دیا, بغاوت کی سزا دی, پر خدا مایوس نہیں ہوا. پھر دیکھیں انسان کو بچانے کے لیے ایک اور بندے کو چن لیتا ہے. سو بائبل کا خدا کبھی انسانوں کو چھوڑتا نہیں, ہمیشہ انہیں بچانا چاہتا ہے, انہیں چھڑانا چاہتا ہے, اپنے قریب لانا چاہتا ہے. ابراہیم کو بت پرست خاندان سے چنا گیا. یہاں پر ایک بڑی دلچسپی والی بات ہے کہ خدا کسی کو بھی چن سکتا ہے, وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا ہم بڑے کوئی مذہبی ہوں, ولنگ ہوں. کیونکہ اب یہاں پر دیکھیں ابراہیم کا یہ فیصلہ کہ میں نے ایک آواز سنی ہے, جی میں اپنے بڑا ہی واز رچ گائے, اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ رہا ہوں اور میں کس کو فالو کروں, کسی کو دیکھا نہیں, آواز سنی ہے. اب یہاں پر منطق اور مکاشفہ دو باتیں چل رہی ہیں. منطق یہ کہتا ہے کہ بھائی تیرا باپ امیر ہے, اس کے ساتھ رہو بھائی, اور کس کے پیچھے جا رہے ہو بھائی, مجھے آواز آئی ہے, کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں, کون سا شہر ہے پتہ نہیں. لیکن یہاں پر منطق پر اس کا مکاشفہ, خدا کی آواز غالب آئی اور وہ خدا کے پیچھے چل پڑا, خدا کو اس نے فالو کیا. اس لیے تو خدا نے اسے اپنا دوست فرمایا ہے کلام میں. اور آپ نے سوال کیا, ان کا نام چینج ہوا, بالکل یہ بڑی دلچسپی ہے. دونوں کا نام چینج کیا خدا نے. جو بائبل کے طالب علم ہیں, بائبل کے قاری ہیں, سامعین ہیں, ان کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں. بڑا مکاشفہ ہے اس کے اندر. دونوں کا نام جب چینج ہوا, دلچسپی والی بات یہ ہے کہ دونوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں, وہ ابرہام ہو گیا اور وہ سارہ ہو گئی. اردو میں دونوں میں ہے کا اضافہ کر دیا خدا نے. ابرام سے ابرہام ہو گیا اور سارائی سے سارہ ہو گیا. تو انگلش میں ہیچ ڈال دیا. میں پڑھ رہا تھا تھوڑے دن پہلے, ایک کتاب میں لکھا ہے یہ جو لفظ ہے کہتے ہوئے آپ کی روح آپ کے منہ سے سانس نکلتی ہے. تو جب خدا نے ابراہم کو کہا ایسے تو ابرام نے, ایسے تو ابرہام ہے, سارائی نے ایسے تو سارہ ہے, تو خدا کا روح, خدا کی سانس جو ہے
ان دونوں میں گئی اور وہ دونوں خدا کے پاک روح سے بھر گئے. مزے کی بات یہ ہے عبرانی زبان کہتی ہے لفظ ہے جو ہے اس کا مطلب ہے روح القدس, خدا کا روح. تو جب خدا نے ان کا نیم چینج کیا, ان کو اپنا بنایا, تو ان کو اپنا روح بخش دیا, ان کے اپنے اندر اپنی پہچان ڈال دی, انہیں کوئی لاوارث نہیں بنایا. اس لیے تو پھر ابراہیم نے اتنا پھل پیدا کیا. اور پھر اس میں جو تیسری آیت میں نے پڑھی تھی لکھا ہے کہ جو دوسری آیت میں کہ جو میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. تو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بڑی قوم بنایا, خدا کا یہ عہد پورا ہوا. اور اس کو ہم مزید آگے جائیں گے جب اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے. اور لکھا ہے کہ میں تیرا نام سرفراز کروں گا, تو باعث برکت ہو. ابراہیم کا نام سرفراز کیا, قوموں کا باپ کہلایا, قوموں کا باپ. اور پھر تیسری آیت جو ہے وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے, میں تجھے برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر لعنت کروں گا. اور آج بھی وہ قومیں جو بنی اسرائیل پہ یا اس کی قوم پہ لعنت کرتی ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ لڑائی جھگڑوں میں فساد میں بری طرح پھنسی ہوئی ہیں, تباہ حالی میں پھنسی ہوئی ہیں, لیکن وہ باز نہیں آتے. اور پھر اگلی حصہ کہتا ہے اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اب یہ ابراہیم کے وقت میں تو اس کی تکمیل نہیں ہوئی, یہ جو آخری حصہ تھا زمین کے سب قبیلے, کیونکہ اس کے وسیلہ سے تو بڑے جو 12 وہ قبیلے بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے برکت پائی, ٹھیک ہے نا جی. اور جو اس کی لونڈی سے بیٹا ہوا تھا وہ ویسے نکل کے عرب میں چلا گیا, تو اس کو چلا گیا. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی اصل اور نسل سے یسی کے تنے سے جو کامپل نکلی, یہ ساری لینیج جو چلتی ہے ساری, اس میں وہاں سے یسوع مسیح کا آنا اس کو وعدے کو خدا کے عہد کو پورا کرتا ہے کہ تیرے وسیلہ سے تمام قومیں. تو اب یسوع مسیح کی اس قربانی کے وسیلہ سے جو صلیب پہ دے دی گئی, لکھا ہے کلام کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی رنگ نسل یا مذہب سے ہو, وہ جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اس بڑی برکت میں شامل ہو جاتا ہے. ہمیشہ کی زندگی, وہ بڑی برکت کیا ہے, ہمیشہ کی زندگی جو خدا کے پاس ہے, وہ بڑی برکت میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے, آگے اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وسعت آتی ہے اس میں مزید, کہ جب ابراہیم کا آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے, اور جب وہ بھی وعدہ پورا کرنے لگتا ہے تو خدا اس کو اور زیادہ برکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو برکت پر برکت پائے گا. اور اب برکت پر برکت اس کے لیے یہاں پہ یہ ہے. اس سے بھی مزید ہم آگے جائیں, ان کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں کریں گے جب یہ آئے گا, لیکن میں تھوڑا سا ٹچ دیے جا رہا ہوں کہ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو اس کی انلارجمنٹ آف دس کوننٹ, اس عہد کی جو مزید تجدید دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس کے 15واں باب اس کی 13ویں آیت میں وہاں پہ لکھا ہے کہ میں ابراہیم اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے وہ ملک دوں گا. اب یہ ملک جہاں پہلے تو اس نے کہا تو نکل کے جا, میں مجھے دکھاؤں گا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک تجھے دوں گا. اور آج جو بنی اسرائیل ملک ہے یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ ان کا قبضہ کیا ہوا ملک, یہ خدا کی طرف سے انہیں دے دیا گیا ملک تھا. یہ خدا نے اس کو کہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے, تو اس خدا نے 12 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ جو ہے اس ملک میں جا, اور جانے کو کہا تھا خدا نے. اور اس کے بعد جو ہے 12ویں آیت میں دکھاؤں گا, اور 13ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تیری نسل کو یہ ملک دوں گا. اور یہ اس نے پھر دیا. اور پھر اس نے تیسرا وعدہ اس میں تھا کہ میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا. اور آج کرسچینٹی یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب, 2.5-3 بلین لوگ ہیں اس وقت دنیا میں, اور یہ سب سے بڑا مذہب زمین یہاں کا خاک کے ذروں اور آسمان, ہاں جی, خاک کے ذروں کی مانند, اور نہیں آسمان کے ستاروں اور خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا. آپ اس پہ کیا بات کریں, خاص طور پہ یہ ذروں, خاک کے ذروں کا جو ذکر ہے اس کو بھی ضرور بیان کیجیے گا. بالکل, یہ بڑا دلچسپ ہے. دیکھیں 2 باتیں کی گئی ہیں نا, خاک کے ذرے ہیں اور آسمان کے ستارے ہیں. آپ نے فرما دیا. دیکھیں ہم جو ایشیائی براؤن رنگ کی یہاں بیٹھے ہیں,
اسٹوڈیو میں ہمارے پروڈیوسر صاحب بیٹھے اور بھی ساری ٹیم, کتنی قوموں سے لوگ اکٹھے کیے ہوئے خدا نے جو ایک ہی مسیحا کا نام لیتے ہیں. تو پوری دنیا سے خدا نے ابراہیم کے وسیلہ سے جو وعدہ کیا تھا, ان ساری قوم, ہم کون تھے؟ ہمیں تو کوئی خدا کا, زندہ خدا کا, یہوہ خدا کا پتہ نہیں تھا. اس نے ہمیں چنا, ہمیں بت پرستی سے نکالا اور اپنا زندہ نام دیا اور ہمیں بنا لیا. اب وعدہ یہ تھا کہ آسمان کے ستارے ہوں گے اور زمین کی خاک. یہ دو قسم کی نسلیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں, ایک اسپرچول ہے, ایک فزیکل ہے. خاک کے ذرے, میرا خیال یہ جو اس کے اپنی قوم تھی, یہودی قوم تھی, اسرائیلی قوم تھی, اس کی طرف آسمان کے ستارے اسپرچول نسل ہے جو ہم اس میں شامل ہیں. تو زمین و آسمان کو اس لیے بیان کیا گیا, اس کو ہمیں بتانے کے لیے کہ اس کی جو نسل آئے گی ابراہیم کے وسیلہ سے جو ہونے جا رہی ہے بابرکت نسل, وہ روحانی طور پر اور اسپرچولی اور فزیکلی کس طرح ابراہیم کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سو یہ روحانی نسل بھی, ہم جو روحانی کہہ لیں اسرائیلی ہیں اور وہ جو فزیکل اسرائیلی ہیں, سارے ہی ایک ہو گئے ہیں, ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک قوم بن گئے ہیں صرف اور صرف ابراہیم کی برکت کے وسیلہ سے. دفعہ پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا جو کہتا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. اور جیسے آپ نے کہا, اس نے قوم کا وعدہ کیا تھا, ایک لینڈ کا, جیوگرافیکل لینڈ کا وعدہ کیا تھا فزیکل, اور بلکہ وہ یہودی تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو رجسٹری لکھی ہوئی ہے بھائی خدا کے اپنے لفظوں کی, کہاں سے کہاں تک ہماری باؤنڈریز ہوں گی. تو اس لیے وہ قوم بھی خدا نے کہا تھا زندہ رہے گی دنیا پہ, اتنی پرسیکیوشن کے باوجود, 2000 سالوں کی پرسیکیوشن کے بعد وہ بھی موجود ہے, قوم بھی موجود ہے, زبان موجود ہے, خطہ موجود ہے, اور پھر ہم روحانی اور فزیکل سارے ڈسینڈنٹ بھی موجود ہیں. تو یہ خدا نے جو کہا تھا وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے پورا. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, جلدی سے لے لیتے ہیں. ہماری بہن انیتا جوائس بینجمن ہیں, انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ناؤ ڈیز پیپل آر آلسو ٹرائنگ ٹو میک جائنٹ بلڈنگس, از اٹ ریبیلین یا اور ڈس اوبیڈینس اگینسٹ گاڈ؟ آپ اس کا دیکھیں بڑا اچھا, جی تھینک یو, اچھا کویشچن کیا آپ نے. دیکھیں میں نے پہلے شروع میں کہا, اگر آپ سنیں, ٹاور بنانا بری بات نہیں, برج بنانا بری بات نہیں ہے, لیکن اب جب بڑے واضح الفاظ میں خدا کو چیلنج کرے, آؤ ہم اپنا نام کریں, کون, تو وہاں پر خدا پھر عدالت کرنے کے لیے اترتا ہے. میں ایک اور بات بتا دوں, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آ رہا ہو یا آپ سوچ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ خدا کو مانتے نہیں ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں. ابھی مسیحا کی اس خوبصورت کلوری کی وسیلہ سے, فضل کے اس جو وہ ڈسپینسر لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے خدا بھی رحم کر رہا ہے. خدا نے یہاں پر بھی یہ ٹاول جو برج بنا تھا ایک دم خدا تباہ کرنے نہیں آ گیا. He gave them some time to surrender, to take a U-turn, to reverse, but they did not. He gave them the time. لیکن وہ وقت پر فیصلہ نہیں کیا. ابھی بھی خدا وقت دے رہا ہے ہمیں, کلوری کی وجہ سے فضل کا دریا جاری ہے, لیکن اگر نہیں مانیں گے تو عدالت کے لیے وہ آنے والا ہے. جس طرح یہاں پر وہ پرسنل ہو گیا تھا, اگر ہم نے جتنی بھی بغاوت کے نتیجے میں بلڈنگیں کھڑی کی ہیں, اب جو کچھ بھی ہم نے کھڑا کیا ہے, he is going to come and destroy it. ایک سوال اور ہے کہ جب اب لکھا ہے یہاں پہ آگے جا کے, اور خدا نے ابراہیم نے خدا کے لیے مذبح بنایا, اور مذبح میں پاک جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھیں, نہ پاک جانور نہیں لاتے تھے, بلکہ ان کو دیکھا جاتا تھا کہ ان میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ جب خدا اپنے لوگوں کو بڑا کام کرتا ہے اور ان لوگوں کا مذبح قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے پاک قربانیاں چڑھاتے ہیں, کیا حرام کی کمائی سے, رشوت کی کمائی سے, ناپاک کمائی سے قربانی یا مذبح پر شکرگزاری گزاری جا سکتی ہے؟ تو کلام کے مطابق میں بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں, پھر آپ بتائیے گا, اور آپ پھر آخری اپنے کلمات بھی کہیے گا, وقت ہمارا ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ خدا کا جو مذبح ہے یہ پاک مذبح ہے, اور اس میں کوئی بھی ناپاک چیز جو ہے خدا کے قریب نہیں آ سکتی. ایون یسوع مسیح نے جب وہ بیٹیچیوڈ مبارکبادیاں لکھا ہے کہ پاک دل سے دیکھیں گے, تو وہاں پاکیزگی, ہمارے مسیحیت میں پاکیزگی کی بات ہے, پاکیزگی ہی ایک پیمانہ ہے. اور مذبح پہ تو خاص طور پہ ناپاک چیز کوئی آ نہیں سکتی. تو یہ رشوت سے کمائی ہوئی دولت, یہ حرام کی کمائی, آج کل بہت سے ٹرینڈ ہے ہمارے ملکوں میں کہ بڑا مال کمایا اسمگلنگ سے, دوسری چیزوں سے, رشوت سے, گردے بیچ کے لوگوں کے ڈاکٹروں نے, اور دوسرے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے کما رہے ہیں وہ, اور ذخیرہ اندوزی کر کے کما رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں کہ اس میں سے پھر خیرات کچھ کر دی, کچھ لوگ بکرے خرید لیے, کچھ قربانیاں چڑھا دی. تو ایسی قربانیاں میرے بھائی, آپ کا سوال جو ہے, ایسی قربانیاں بالکل بھی خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتی. آپ اس پہ بھی تفصیل کیجیے اور وائنڈ اپ کیجیے, ہمارے پاس آخری لمحات. بلکہ میں یہاں کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ, یہ نفرت انگیز قربانیاں ہیں. ہم تو ایسے لگتا ہے گویا کسی اندھے خدا کو, بہرے خدا کو داؤ لگا رہے ہیں,
we are trying to cheat him as if he is not watching, he is not able to see. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا خدا اندر تک دیکھتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے تجھے مذبح پر یاد آ جائے نا کہ تو اپنے بھائی سے ناراض ہے, اپنے تعلقات کو درست کرنے چلا جا, یہ قربانی تیری مقبول نہیں ٹھہرنی. تو ہم چیزیں لے کے آ جاتے ہیں اور خدا کو سمجھتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہا, داؤ لگایا ہوا خدا کو کہ ہم سارا بے ایمانی کر لیں اور اینڈ پہ تھوڑا سا اس کو حصہ دے کے اس کو منانے کی کوشش کریں. ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. ہمارا خدا پاکیزگی کا خدا ہے, راست بازی کا خدا ہے, سچائی کا خدا ہے, اور اس کے اندر جو پاکیزگی ہے بسی ہوئی ہے. اس لیے پیارے بھائیوں, پیاری بہنوں, میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں, کوئی اس ذوم میں نہ رہے کہ میں خدا کو دال لگائی ہوئی قربانی سے کوئی راضی روزی کر لوں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا خدا بڑا پاکیزگی کا خدا ہے. آئیے آج سے سوچیں, جو دلوں اور گردوں کے بھیدوں کو دیکھ لیتا ہے, اس کو نظر آتے ہیں, وہ ان طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھتا. ہم خدا کو کبھی اندھا بہرا نہ سمجھے, خدا مجھے معاف کرے. ہم ایسے خدا کو مانتے جو دیکھتا ہے. سو حرام کی کمائی, بری کمائی یاد بھی آئے تو واپس چلے جائیں اور اپنی محنت سے اچھی کمائی خدا کے زور لائیں. یہی مقبول ہے. باقی پھر ہم اس کو ریوارڈ نہیں پائیں گے, سزا پائیں گے. آمین. تھینک یو ویری مچ فادر سرور, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. آپ نے بڑی اچھی باتیں ناظرین تک پہنچائی. اور ناظرین, آپ کے لیے میں خاص طور پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام اسی لیے ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام باتیں جو سچائی کی باتیں ہیں, وہ تمام باتیں جو بائبل مقدس میں یعنی کہ خدا کے کلام میں لکھ دی گئیں, اور لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے خود جب مکاشفہ میں آخری وقت میں اپنا سارا ریویلیشن دیا تھا, مکاشفہ دیا تھا اپنے شاگرد یوحنا کو اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے, تو اس نے کہا تھا کہ یہ کلیسیوں تک لے جا تاکہ کلیسیاں جو ہیں وہ دنیا تک یہ کلام پہنچا دیں. اور آج خدا کا کلام آگے لے کے ہم کلیسیائی طور پہ, اور یہ خاص طور پہ ہمارا میڈیا جو آج ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے, ہم دنیا تک لے کے جا رہے ہیں. سیٹلائٹ پہ یہ پیغام جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ پیغام جا رہا ہے, فیس بک لائیو اور دوسری جگہوں پہ, یوٹیوب پہ, یہ سب پیغام اسی لیے جا رہا ہے کہ خدا کے کلام کی سچائی دنیا تک پہنچائی جائے. اور وہ لوگ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں, وہ لوگ جو مسیحیت سے ناواقف ہیں, وہ لوگ جو مسیح کی اس بڑی قربانی سے وہ ناواقف ہے کہ مسیح نے کیوں وہ قربانی دی, کیوں یسوع مسیح دنیا میں آئے, خدا کیوں زمین پر اترا. اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارے بائبل مقدس کے مطابق خدا ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ اترتا ہے, ہر جگہ وہ آ جا سکتا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں, کیونکہ یہ دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے, ہر ایک چیز اس کی بنائی ہوئی ہے, کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے. اس لیے ہم اس بات پہ بالکل ایمان نہیں رکھتے کہ خدا زمین پہ نہیں آ سکتا. خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس کی جنرل پریزنس ہر جگہ ہے, لیکن اس کی اسپیسیفک پریزنس وہ ہے جب وہ خود اترتا ہے. ہم نے بابل کے برج کے تعلق سے دیکھا کہ وہاں وہ خود اترا. ہم نے باغ عدن میں دیکھا کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آیا کرتا تھا. ہم نے موسیٰ کے ساتھ اس جھاڑی میں جب وہ اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا, اپنے سسر کی بھیڑیں چرا رہا تھا, اور اس نے وہ آگ دیکھی اور وہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا. پھر وہ اور بہت سے وقتوں میں بہت دفعہ خدا اس کو جب وہ شریعت دیتا رہا تو خدا اترتا تھا. اور آج بھی آپ کے پاس بھی خدا اترنے کے لیے موجود ہے, لیکن کیا آپ اس کو بلانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس کو دعوت دینے کے لیے تیار ہیں کہ آئے خداوند آ, اور مسیح کی صورت کو آپ اپناتے چلے جائیں. اس صورت میں, مسیح کی صورت میں خدا دنیا میں آئے, اور آج مسیح کے وسیلہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو لینا چاہتے ہیں. آج یسوع مسیح کو آپ آواز دے کے بلا سکتے ہیں کہ اے مسیحا آ اور میری ساری مشکلوں کو آسان کر دے, میری پریشانیوں کو آسان کر دے, میرے دکھوں کو دور کر دے, اور میری سارے جو میرے دل کی باتیں ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. اور خدا یقیناً جانتا ہے, یسوع مسیح یقیناً جانتا ہے, خدا کا پاک روح یقیناً جانتا ہے. اور آپ جب بھی اسے پکاریں گے وہ ضرور آپ کو جواب دے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے, اور یہ کلام کو سمجھنے کا خداوند آپ کو فضل دے تاکہ آپ اسے قبول کر سکیں. خداوند کی بڑی برکت آپ کے ساتھ ساتھ رہے. آمین.